Let me start by thanking the organizers, Oxford University Press, for bringing us together. My special thanks to our guest, Finance Minister Mohammad Aurangzeb. Thank you, sir. Thank you for taking time out. I can understand this is one of the hardest jobs in the world, so thank you for being here. Really appreciate. Now, there's a lot of importance that ILF organizers attach to economy and reforms. So really happy to see this discussion taking place on the first day. And many of you who are here are somehow related either to this subject or probably have very deep interest in economy. Otherwise, usually, this subject would be regarded as boring in a literature festival. So thank you for being here. So now that we are a bit silent, and if I can also request colleagues at the back to please observe some silence, thank you. So Minister Sahab, we have some non-technical audience here as well, and we really want to sort of break it down into simple terms. The title that we have for the next 60 minutes is Stabilization in Our Journey Towards Growth, And we have been hearing from you, from media, that the welcome news is that there is some stability in the economy, and we are happy to hear that. But in simple terms, what we would like you to open with is, what is stabilization? When a common man hears, when a layperson hears that stability aa gayi hai, what should they understand from that? Please, sir. Thank you. Thank you, first of all, for the kind invitation. जब भी अरशद मुझे कॉल करता है कि आपने आना है, बिकॉज इन माई प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी मैं हमेशा कराची लिटरेरी फेस्टिवल में हमेशा हाज़िर हुआ करता था, और दिस द फर्स्ट टाइम आई एम इन द इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर to be here. So thank you, Arshad, and your team for inviting me here. देखिए, जहाँ तक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, उस पर मैं कई फोरम से बात कर चुका हूँ कि उसमें जो पिछले 12 या 14 महीने से जो उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, and whether it's our twin deficits, and twin deficits have been the bane of our country for the longest time. On the fiscal side, on the current account side, और वो दोनों alhamdulillah have moved in the right direction. Our currency stability, our FX reserves, which are now going to move towards 3 months of import cover. जैसे आपने कहा टेक्निकल बातें ना करें, तो मैं टेक्निकल बात इसलिए उसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट पे कवर रह चुके थे. अब इंशाल्लाह ताला मार्च जून तक ये $13 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे. तो इसलिए, और देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज और इस तरह जो इन्फ्लेशन बतदरीज कम आई है, बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट स्टोरी. एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड. ये बेसिक हाइजीन है, ये बेसिक हाइजीन है. लोकल इन्वेस्टर्स हों, फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, बाकी लोग जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, अगर आपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे आपने वापस नहीं किए, उनके डिविडेंड और प्रॉफिट्स को आपने रिपैट्रिएट नहीं किया पिछले साल 1.5 साल से, तो फिर अगली इन्वेस्टमेंट को हम आगे कैसे लेकर आएंगे? तो मई जून में हमने $2 बिलियन से ज़्यादा जो जितने बैकलॉग था डिविडेंड्स का, प्रॉफिट का, वो हमने वापस किया, ताकि वी स्टार्टेड दिस फिस्कल ईयर ऑन अ क्लीनर स्लेट. फिर यही बात होती है कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है तो इसका क्या फ़ायदा है आम आदमी को, बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. तो पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट रजीम है, तो पॉलिसी रेट हैज़ कम डाउन बाय अ बिग नंबर, और आपने देखा स्टेट बैंक ने जो 250 बेसिस पॉइंट कम किया, 15% पे इस वक्त पॉलिसी रेट है. लेकिन जो आप और मैं बोरो करते हैं उसका पॉलिसी रेट से कोई ताल्लुक नहीं है. इट इज़ लिंक्ड विद द रेफरेंस रेट इज़ काइबोर, and the Kaibor, the 6-month Kaibor now is 12.75%. और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो अब सिंगल डिजिट में चली गई हैं, जो उनकी जो बोरिंग कॉस्ट है. जो छोटी कंपनीज हैं उनका अभी भी बोरिंग कॉस्ट हो सकता है कि 11-12% हो,
اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کئی بینک جو ہیں اب وہ کنزیومر فائنینس کا لیے جو ہیں کاروں کے لیے ٹو ویلرس کے لیے دے آر ناؤ آفرنگ دیئر فائنینسنگ ایٹ سنگل ڈیجٹس. تو ایک جو بہت بڑا ایک ایشو تھا کہ یہ گورنمنٹ نے سارا کچھ بورو کر کے اور سارا کچھ کراؤڈنگ آؤٹ کر دی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی. آئی ڈو تھنک کہ وی ہیو مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہم نے جو گورنمنٹ کا 1 ٹریلین ڈیٹ کا واپس لیا اور گورنمنٹ نے یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگ میسج بھیجا ہے ٹو دا بینکنگ انڈسٹری کہ وی آر ناٹ ڈیسپریٹ بوررز اینڈ اف وی ور ٹو بورو وی ول بورو ایٹ آر ٹرمز. نمبر 2. نمبر 3 آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم لینڈنگ شروع کریں بیکاز اٹس دا پرائیویٹ سیکٹر وچ ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. نمبر 1. نمبر 2 جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اس کا جو افیکٹ ہے آن دا کامن مین اینڈ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو افیکٹ. تو دیکھیں یہ اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز نیچے آئی ہیں, بائی اینڈ لارج پیٹرولیم پرائسز نیچے آئی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آئی ہیں. جہاں جہاں ہمیں, اور میں نے پرسوں بھی ایک کانفرنس میں کہا, جہاں جہاں ہمیں موقع ملا اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ دا مڈل مین آر پلئنگ دا آربٹراج, وی ول گو آفٹر دیم. اور میں نے دیکھیں ECC میں جو ہماری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں, 2 چیزوں پہ میں نے اس دن بریفنگ لی, پلسز اینڈ چکن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل پلسز پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں اور یہ ساری نیچے آ رہی ہیں, اور جو گرام پرائسز ہیں جو ہماری پلسز کی قیمت وہ 50% سے اوپر بڑھ رہی ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل ادر دین آر مڈل مین پیئنگ این آربٹراج اینڈ آر نیشنل پرائسنگ. جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں دے ہیو ٹو ڈو ان ٹرمز آف واٹ دے نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ. اسی طرح چکن ہے, انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. جو سویا فیڈ جو جاتا ہے چکن کی فیڈ میں وہ 14% نیچے آیا ہے. ہمارا یہاں چکن کا جو قیمت ہے وہ 15% بڑھ گئی ہے. اب مجھے ہر قسم کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں سمجھ, ہمیں سب سمجھ آتی ہے, آپ کی طرح ہی ہے, ہم سب اس کو سمجھ آتی ہے, بٹ وی ول ناٹ ٹالریٹ دس بیکاز وی ول انشور کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے اس کا جو فائدہ ہے اور جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا کامن مین. ایبسلیوٹلی سر. اسی کو صرف بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, the world when they look at the narrative on Pakistan's economy, so وہ بہت زیادہ IMF کے ویو کو of course ویو کرتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ بتدریج جیسے جیسے IMF پروگرامز چلتے گئے وہ آف کورس کچھ ہماری بھی ڈوئنگ تھی, اس کی وجہ سے وہ پروگرامز اب ہارشر سے ہارشر ہوتے گئے آف کورس. سو اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وی آر ہیئرنگ کہ ریویو جو ہے وہ شاید اب 2 ماہ جلدی ہونے لگا ہے, نیکسٹ ویک بھی ٹیم آ رہی ہے. واٹ آر دوز 2 or 3 پینڈنگ ایریاز جہاں پہ اس وقت IMF کا فوکس ہے؟ آئی ایم شیور یور ٹیم مسٹ بی لوکنگ ان ٹو اٹ ایز ویل. جی بیکار دیکھیں جو ہے نا اس کو اوور آل اسکیم آف تھنگس میں دیکھنا چاہیے. میں 2018 میں ملک میں واپس آیا اور I've met, I have a lot of regard for my predecessors as finance ministers. اگر آپ یہ جو پروگرام ہم نے سائن کیا ہے, میں نے اور گورنر صاحب نے, اور کم از کم پچھلے 6 سال سے جب سے میں اس ملک میں ہوں, بیکاز دیکھیں جب ہم کوئی IMF کے ساتھ پروگرام سائن کرتے ہیں نا تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہتا. ونس دا ایگزیکٹو بورڈ اپرووز اٹ, it gets uploaded on their website. So it becomes public. So کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بڑی سیکرٹ ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے نہیں کیا, کیا سائن کیا, کیا نہیں. ابھی جو ہم نے سائن کیا ہے ان ٹرمز آف اسٹرکچرل بینچ مارکس, میں اس میں آتا ہوں تاکہ آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل بات نہ کیجیے گا, تو اس میں یہ 19-20 کا نہیں تو 18-20 کا فرق ہے, کیونکہ یہ 3 سال کا پروگرام ہے. یہ ہم بتدریج کرتے آئے ہیں اور کہتے رہے ہیں اور ہم کرتے نہیں رہے. تو ابھی جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP, میں کئی جگہوں پہ بات کر چکا ہوں کہ 9 سے 10% ٹیکس ٹو GDP از ناٹ سسٹینیبل اینڈ وی آر اے ہیوجلی گیونگ کنٹری. یہ جو ملک ہے, میں کراچی میں اتنا وقت گزار کے آیا ہوں, کراچی کا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دے آر ویل اوور آل دا کنٹری از سچ اے گیونگ کنٹری فلانتھرپی کے لحاظ سے, اور کراچی سب سے اوپر ہے
سب سے اوپر ہے ان ٹرمز آف فلینتھرپی. فلینتھرپی سے آپ کی یونیورسٹیز چل سکتی ہیں, آپ کے ادارے چل سکتے ہیں, آپ کے ہسپتال چل سکتے ہیں. فلینتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے. وی ہیو ٹو پے آر ٹیکسز. سو وی ہیو ٹو موو ٹورڈز 13.5%. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی یہ بریکنگ نیوز ہے, جو ہمارے پاور منسٹر ہیں انہوں نے جو ونٹر پیکیج کا اناؤنس کیا ہے, تو وہ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے اس کو افورڈیبل, بیکاز اٹس ناٹ اونلی دا اویلیبلٹی آف انرجی بٹ آلسو دا افورڈیبلٹی آف اٹ. So that's the second reform that we need to do in terms of our discourse, in terms of getting our tariffs and everything else into a sustainable. And the third thing is our SOE reforms. Because یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کا جو یہ ہمیں پریویٹائز کر دینے چاہیے تھے, not years, decades back. اور یہاں سارے ویسٹرن انٹرسٹ آتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ کچھ نہیں ہوگا. And therefore we are very clear that in our current administration, government کا صرف ایک کام ہے, policy framework دینا, policy اس کی continuity دینا. Otherwise the private sector has to lead this country. اور میں بڑا clear ہوں کہ جس چیز سے ہم حکومت کو اور گورنمنٹ کو نکال سکیں, that is the option and the only way forward for this country. Absolutely. سر, جو سب سے پہلی والی آپ نے بات کہی نا, وہ دیٹ از موسٹ کریٹیکل, بیکاز موسٹ آف دا سروس دیٹ وی آر سیئنگ, یس دا پرائیویٹ سیکٹر ٹاکس اباؤٹ ریگولیٹری برڈن, یس دا پرائیویٹ سیکٹر ٹاکس اباؤٹ گورنمنٹس فٹ پرنٹ ان دا مارکیٹ, انرجی سیکٹر کی آپ نے بات کی, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا ہے, اینڈ یو نو اٹ مور دین اینی بڈی ایلس, دیٹس FBR. سو جو FBR کا اپنا انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. آئی تھنک دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, بیکاز ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی, اور یہ میں پہلے جب حکومت سے باہر تھا, مجھے ابھی یہاں 6.5 مہینے ہو گئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے, ایون ان دا پرائیویٹ سیکٹر. سو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئی ہیو سین اٹ فرام دا ادر اینڈ over the last 6 years. I've seen it first hand. What happens? You were the victim. Right? تو دیکھیے اس میں ہم نے اس ادارے کی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کو واپس لے کر آنا ہے. اور سوشل کانٹریکٹ کی تو بعد میں بات ہے نا, کہ آپ ٹیکس دیں گے تو اس میں بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے. بٹ ان دا فرسٹ انسٹنس ہمیں اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے, ٹرسٹ ہے, جس میں نے کہا, اس کو واپس لیں گے. اینڈ اینی ادارہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں, اس پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی. سو ٹیکنالوجی پہ ہمارا جو اس وقت فوکس ہے وہ اس لیے ہے ان ٹرمز آف اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن, اور اس میں بڑا مشکور ہوں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا, کیونکہ اس میں انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے ان ٹرمز آف ہائرنگ مکنزی اینڈ ادر کنسلٹنٹس. کیونکہ دیکھیں یہ ڈیجیٹل از ناٹ اے مینس ٹو این اینڈ. اس کا مطلب یہ کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی, لیکیجز کم ہوں گی, کلائنٹ سروس بہتر ہوگی. لیکن یہاں نہیں یہ رک سکتا, بٹ ٹیکنالوجی از ون پارٹ آف اٹ. اب میں 6 سال ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن میں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہ کر سکوں جب تک میرے پاس ٹیکس ایڈوائزرز نہ ہوں, جب تک میرے پاس لائرز نہ ہوں جو مجھے ایڈوائز کر سکیں کہ آپ نے, کیونکہ مائی ٹیکس از گیٹنگ ڈیڈکٹیڈ ایٹ سورس. ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا آگے ہو, کچھ پیچھے ہو. ہاؤ کین اٹ بی دیٹ آئی کین ناٹ فائل مائی ٹیکسز ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن. میں ابھی سنگاپور میں تھا, تو دیکھیں وہاں, اور یہ نروانا ہے, ٹھیک ہے ہمیں ٹائم لگے گا وہاں جاتے ہوئے, لیکن مجھے وہ ایک اتھارٹی ایک فارم بھیجتی تھی کہ جی یہ آپ کا ٹیکس کٹا ہے پچھلے سال میں, اب اس میں بتا دیجئے کہ اس میں آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی بیچی, کوئی پراپرٹی خریدی, کوئی پراپرٹی بیچی, اب ہمارا آپ کا. اینڈ دیٹ واز اٹ. 2 days 3 days وی ور ڈن. یہاں تو جو وہ فارم ہے, اور میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ lot of people say کہ جی آپ بہت اوپنلی بات کرتے ہیں, I will always talk openly. میں نے ابھی اپنا ٹیکس دیا ہے,
ستمبر 30 سے پہلے ایز اے سیلری کلاس پرسن اب تو سیلری کا مسئلہ نہیں رہا بیکاز کیبنٹ سیلری لے نہیں رہی, ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز دے رہے ہیں, لیکن میں کم از کم میں جب تک میں پرائیویٹ سیکٹر ادارے کے ساتھ تھا, بٹ آئی ہیڈ ٹو گیٹ ہیلپ ٹو فائل مائی ٹیکسز. دس از ناٹ رائٹ. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از آف کورس پیپل. اور اس میں میں نے ہمیشہ, میں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو اس میں دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی, تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ موو فارورڈ ان ٹرمز آف اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن, اور اس میں ہم یہ لیکیجز کم کریں گے. لیکن اس کے علاوہ میں ہمیشہ بزنس کمیونٹی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کریں ان ٹرمز آف فیسیلیٹیٹنگ منی اینڈ اسپیڈ منی. یہ رشوت والا کام جو ہے, یہ کرپشن والا جو کام ہے, جب یہ کرپشن ہوتی ہے تو کوئی لینے والا ہوتا ہے, کوئی دینے والا ہوتا ہے. تو جو دینے والے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. اور یہ میں آپ کو بڑی کھل کے بات کرتا ہوں. میں ابھی 2-3 مہینے پہلے کوئی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں وہ ریفنڈ ہمیں مل گئے ہیں, تھینک یو ویری مچ. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے وہ ریفنڈ تو ہمیں مل گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ان کی طرح کے تو وزیر کئی آئے ہیں کئی گئے ہیں, وچ از کریکٹ. تو اس لیے ہمیں جتنا ہمیں ریفنڈ ملنا تھا اس میں جتنا مانگ رہے تھے اتنا تو ہم نے نہیں دیا, لیکن ہم نے پھر بھی ہم نے اتنا آپ ضرور دے دیں, بیکاز آفٹر آل ہم نے انہی کے ساتھ کام کرنا ہے. Now that is the kind of mistrust and distrust which has been built into our institutions and built into our societies. So میری سب سے درخواست یہ ہے کہ اسپیڈ منی اینڈ فیسیلیٹیٹنگ منی تھوڑا سا آپ بھی حوصلہ کریں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ. ایبسلیٹلی. اچھا سر یہ بتائیں, بیکاز تھوڑا سا انویسٹمنٹ سائڈ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. وین یو اکمپنی دا پرائم منسٹر فار انویسٹمنٹ سمٹس, آپ چائنا بھی گئے, جہاں پہ جو اپیرنٹلی خبریں آ رہی ہیں کہ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ناؤ وین اٹ کمز ٹو انویسٹنگ ان پاکستان, اینڈ دیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آلسو آن دا نان چائنا سائڈ جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے. اپنے ڈیاسپورا سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جب لوکلز انویسٹ کریں گے تب ہم انویسٹ کریں گے. سو you have that role of the chief marketing officer as well, which is the hardest role under these times. So what's your pitch جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں کہ جی despite of all these problems, why should the locals and the foreigners still be bullish about Pakistan? دیکھیں وقار, میں ایک تو تھوڑا سا اسٹریٹجک لیول پہ بات کروں گا کہ اس وقت جو ساری ڈسکشن ہے نا, whether it's our local investors and certainly the foreign investors, وہ ڈول آؤٹس کا پیریڈ گزر چکا ہے. کہ آپ کہیں بھی جائیں, آپ نے کہا میں کہاں گیا, کس کے ساتھ گیا, کب گیا, وہ جو ہمیں ڈپازٹ دے رہے تھے اور پھر کہہ رہے تھے کہ اس کو رول اوور کر دیں اینڈ آل, دیٹ پیریڈ از گون. آل آر پارٹنرز, they want equity investments, they want board seats, and it's the right thing to do for them, and it's the most sustainable thing for us. Because یہ ڈول آؤٹس والا جو ہے, بیکاز جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں اس دفعہ یہ ہوگا, یہ اس لیے ہوگا کہ ایز اے کنٹری our hand has been forced. یہ جو ڈپازٹ والا کام تھا کہ ڈپازٹ دے دیں, اس کو رول اوور کر دیں, and therefore you could kick the can down the road, کوئی نہیں یہ کرنے کے لیے تیار ہے, and rightly so. So اب whether it's China, whether it's UAE, whether it's Saudi, whether it's Qatar, میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ پچھلے ہفتے تھا سعودی میں بھی اور قطر میں بھی, and you have seen public pronouncements in terms of their investment appetite for the country. اور یہ ایسی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, these are real things. But the ball is in our court to come up with investable, bankable projects. This is the only way we're going to go forward. تو اس لیے یہ ہمیں یہ جو ہے یہ کام کرنا ہے. اور تو اس میں, اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, دیکھیں چائنا کا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے جو سی پیک فیز 1 تھا, دیٹ واز آل اباؤٹ دا انفراسٹرکچر.
اس میں جو انویسٹمنٹ آ گئی, آئی پی پیز آ گئے, پورٹس بن گئیں, روڈ انفراسٹرکچر بن گیا. فیز 2 از آل اباؤٹ بی ٹو بی, آل اباؤٹ بی ٹو بی. اور اس میں بڑے اچھے آپ کے پاس آلریڈی ایگزامپلز ہیں. آپ کی جو سیرامک انڈسٹری ہے اس وقت, اس میں چائنیز مینوفیکچررز ہیں. یہ میں ہمیشہ ایگزامپل دیتا ہوں اس سروس لانگ مارچ کی. دیز آر ٹرک ٹائر مینوفیکچررز. اور یہ کووڈ کے دوران یہ جوائنٹ وینچر بنا اور یہ فیکٹری بنی آؤٹ سائڈ کراچی. And 80% of that export is now into the US and to other countries. That's what we need. Because دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو ایف ڈی آئی اس ملک میں آنی ہے, and I think the Prime Minister is very clear, FDI has to come in which produces exportable surplus. Because ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم جو ایف ڈی آئی لاتے بھی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ of course it's 240 million people and unfortunately still growing at the level that we are growing because this is an existential issue for this country. لیکن اب بی ٹو بی ہوگا جی سارا کچھ جو ہوگا. سو سر پرائیویٹائزیشن میں اس وقت کیا پھر مین جو ایشو آیا ہمیں, اور اس وقت بھی آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی سائڈ سے کافی آف کورس کنسیڈرڈ ایفرٹ یو وانٹ, جس طرح آپ نے بینکیبل پروڈکٹس کی بات کی, یو وانٹ کہ ایس او ایز جو ہیں ان کو پیکج کیا جائے ان دا بیسٹ پاسبل مینر. بٹ پی آئی اے کے کیس میں ہم نے دیکھا دیر از اے جنرل لیک آف انٹرسٹ. تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وی نیڈ ٹو اسٹیپ بیک بیکاز آئی چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ہمارا حکومت کا یہ بڑا کلیئر ویو ہے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ان بینگ ان بزنس اور پرائیویٹ سیکٹرز کو آگے لیڈ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 4-5 مہینے میں کتنی منسٹریز آئیں بیکاز دیٹس ان دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز. آل منسٹریز اینڈ دیئر اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیو ٹو کم اینڈ ٹیل اس کہ یہ کیوں ہونا چاہیے اور کیوں یہ پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے. اینڈ آئی کین ٹیل یو موسٹ آف دا منسٹریز کیم ان کہ ہمارے پاس جو چیز بھی ہے وہ اسٹریٹجک ہے یا اسینشیل ہے. سو نو سرپرائزز دیئر. سو وی ہیڈ ٹو گیو دا پش بیک انکلوڈنگ یو نو انشورنس. دیکھیں اس میں ہمارے پبلک سیکٹر میں کئی چیزیں ہیں. آف کورس دیر آر تھنگز وچ شوڈ ہیو بین پریویٹائزڈ اور شوڈ بین گیون ٹو ناٹ ایئرز ڈیکیڈز بیک. آپ نے پی آئی کی بات کی, اسٹیل مل کی بات کی, اور ساری ہیوج ڈریگ آن دا ایکسچیکر. پھر وہ بھی ایسے ہی ہیں اینٹیز ان دا پبلک سیکٹر جو پروفٹیبل ہیں. لیکن ہمارا معیار ایک ہی ہے کہ اگر یہ کوئی چیز پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتی ہے including as I said insurance, there is no reason why we should continue with that in the public sector. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم نے اس کو پریویٹائزیشن پائپ لائن میں ڈالنا ہے. اور دیکھیں پریویٹائزیشن کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. ایک تو ہے آؤٹ رائٹ ہم کوئی چیز کر دیں جس طرح ہم پی آئی میں کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیں, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ کا ہے جو اس وقت چل رہا ہے. اور ٹرکیا از اے ویری گڈ ایگزامپل آف ہاؤ دے آؤٹ سورسڈ دیئر اینٹیز. سو اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از پی پی پی, رائٹ, کہ آپ مینجمنٹ کانٹریکٹ دے دیں اور آپ ایک سرٹن اس کی اونرشپ دے دیں اینڈ دین وی صرف ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ فارورڈ. اس میں کئی چیزیں ہوئیں. جس بینک کے ساتھ میں منسلک رہا پچھلے 6 سال سے, تو اس میں جو پریویٹائزیشن ہوئی تھی تو شروع میں ایسے ہی ہوئی تھی. 26% اس کے حصص دیے گئے, مینجمنٹ کانٹریکٹ دے دیا گیا, اور اس کے بعد بینکوں کی. اسی طرح جو پی ٹی سی ایل کی پریویٹائزیشن ہوئی تھی اس میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا. تو دے آر ڈفرنٹ ویز ہاؤ وی کین اسکن دا کیٹ, بٹ وی آر ویری کلیئر. اور دیکھیں یہ جہاں پی آئی والا, دیکھیں یہ ہر چیز میں وقار, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ آج سے کئی سال یا ڈیکیڈز پہلے ہو گیا ہوتا. دے آر گوئنگ ٹو بی ہکپس, دے آر گوئنگ ٹو بی ایشوز وچ کم تھرو. ویل ہیو ٹو ریسیٹ دا بٹن اینڈ موو آن. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا منسٹر صاحب, یو ہیو بین ویری کاشیس ود بانڈز ایشو اینڈ یو ہیو کم آؤٹ ان پبلک سیئنگ کہ دیر از سم ہوم ورک دیٹ از اسٹل ریکوائر before we go to Europe and US markets for the bonds issue. Now, what exactly is that homework that you're referring to?
تو دیکھیے ہم نے پچھلے 6 مہینے سے یا 6.5 مہینے سے جب سے ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وی ہیو انگیج دا ریٹنگ ایجنسیز, بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جی ہمارے پی اوز پوائنٹس آف کانٹیکٹ ایٹسٹرا, بٹ آئی واز ویری کلیئر کہ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ وی ول انگیج ایٹ دا ہائیسٹ لیول ان دا آرگنائزیشن اینڈ ان دا گورنمنٹ, which means Governor State Bank, myself, and the Finance Secretary. And that's what we have done in terms of telling them our story which is fact-based and data-based. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ first quarter of this fiscal year we have seen upgradings happening. When I was in Washington 2 weeks back, we met S&P, Moody's, Fitch, and we had very engaged discussions with them. انگیج ڈسکشن اس طرح کے فیکٹ بیسس کو رکھیں, جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا, جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. یہ بلا 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 ایٹ دا 10,000 feet لیول, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دس ریٹرک از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ان کے جو کویشچنز ہیں, جو ان کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کریں. اینڈ آل مائی اون سینس از کہ اللہ کرے ہم اسی طرح آگے چلتے جائیں کہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر which ends in June of next year, inshallah we will move towards a single B rating, at least one of the agencies. And if we were to go in that direction, that will allow us to move in the Reg S or 144A or Eurobond market. لیکن یہ میں اس fiscal year میں کوئی international capital market issue نہیں دیکھتا. Whatever happens, it will be inshallah in the next fiscal year. باقی ہم پانڈا بانڈ کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کا بھی it's a long gestation period. And if all goes well during the next fiscal year, because اس کا بڑا preparatory work ہے, اور میں اس میں بڑا clear ہوں کہ ہمیں چائنیز capital markets کو ہمیں access کرنا چاہیے. So I've just been asked by the organizers that if there are some pressing questions from the audience, so in the interest of time, of course, so maybe we could take one question from here. Mic دے دیجیے. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں جی ضرور پوچھیے, بیکاز یہ میں کراچی لٹری فیسٹیول میں جاتا ہوتا تھا تو وہاں بھی ایک اکنامک سیکشن ہوتا تھا. ارشد یو ریمبر دیٹ. تو وہاں بھی جو ایک کمپیٹنگ سیشن چل رہا ہوتا تھا, یا وہاں مشاعرہ ہو رہا ہوتا تھا, یا کچھ اور ہوتا تھا. So I don't want to take too much of your time so that you can actually move to the more literary things in life. But اگر کوئی ہیں جی سوال تو ضرور بتائیے گا. جی please. Do we have a mic? جی. Hello. So meanwhile, sir, there have been talks about homegrown economic plan as well, given that development partners, of course, want to see a medium-term thinking, لوگ بھی باہر سے آتے ہیں, they want to know کہ اچھا جی where is that document جہاں پہ there is a thinking, Ministry of Finance, of course, relates more to whatever is decided with the fund. It is a commitment. جب آپ پلاننگ کمیشن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک 5 E's فریم ورک ہے. So when Prime Minister refers to a homegrown economic plan, what does that mean? Where can one find that plan? I think Prime Minister صاحب اس کا announce کریں گے, I think during this month. It doesn't matter, it's Finance Ministry or Planning Ministry, etc. We are all in this together. کیونکہ دیکھیے میں نے ابھی جو آپ سے بات کی ہے اس اراؤنڈ دا امیجیٹ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا, لیکن اس فورم میں یہ بات کرنی بہت ضروری ہے. میں ہر جگہ یہ کرتا ہوں کہ ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا ہے جس میں ہم نے سب کچھ یہ کرنا ہے, ٹیکسز ہیں, انرجی ہے, اور ایس او ای ریفارم, پریویٹائزیشن ہے. لیکن آپ کے فورم سے بھی اور باقی فورم سے بھی جو ڈبیٹ ہونی چاہیے اور جو ڈسکشن ہونی چاہیے اراؤنڈ دا ایگزسٹینشیل ایشوز آف پاکستان. ہر دن یہ آتا ہے کہ یہ ٹیکس آ جائے گا, یہ ٹیکس نہیں آئے گا, یہ پریویٹائزیشن ہو گئی نہیں ہو گئی. ایگزسٹینشیل ایشوز ہمارے پاپولیشن 2.55%. دس از ناٹ اے ٹیکنگ بامب, دس ہیز آلریڈی ایکسپلوڈیڈ. اگر 240 ملین لوگوں پہ ہمیں اس وقت اتنی دقت آ رہی ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہ 400-450 ملین یہ پاپولیشن ہوگی, کیا کریں گے ہم؟ اینڈ ریلیٹڈ ٹو دس از چائلڈ اسٹنٹنگ, اینڈ ریلیٹڈ ٹو is what I call
learning poverty, especially among girls and young women. اور اسی طرح جو کلائمیٹ والا ہے, کلائمیٹ والا آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ ہے کہ جو ہمیں یہ جو فلڈنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت اگر آپ لاہور کا حال دیکھیں, ڈی کاربنائزیشن اینڈ ایئر پولوشن, دیز آر دا ایشوز دیٹ all of us should be talking about. And quite frankly, in the last 45 minutes we talked about many other things. اور میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ آپ کے نیریٹو میں, ڈبیٹ میں, میڈیا میں, یہ جو ہماری جو سول سوسائٹیز ہیں, اس میں یہ چیز جو ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں اس کو سامنے آپ لے کر آئیں. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹیو ایز اے فائنانس منسٹر, دیٹ از دا فیوچر آف پاکستان. میں کل ہوں نہ ہوں, کوئی اور ہو یا نہ ہو, اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا تو اگلے 3 سال میں چلیں ہم IMF سے نکل جائیں گے. پر اگر ان 3 چیزوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا, where will we be as a country? جی آپ کا سوال تھا. جی سر. جی سر, دس از مہتاب, آئی ورک فار دا نیوز. سر میرا سوال بتا صاحب, آپ کو تو ویسے ہی سارا کچھ پتا ہوتا ہے, مطلب آپ نے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ نہیں سر, ضروری ہے بتائیے. سر ایشو یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو آپ بلڈ کر رہے ہیں, یعنی یس اکانومی از امپروونگ, انفلیشن از ڈیکریزنگ, بٹ سر وٹ فیکٹرز فورس دا IMF فار وزٹنگ پاکستان ارلیئر دین دے ہیو پلانڈ؟ یعنی کچھ ڈیویشنز ہیں, کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. اچھا, یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں اور آپ کر کے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے ہفتے وہ آ جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ اس سلسلے میں آ رہے ہیں. دے آر ہیئر فار اسٹاک ٹیکنگ. اس میں مہتاب صاحب, میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ایز اے کنٹری دیر از اے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی ڈیفیسٹ. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا کہ جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں, اور آپ میں ماشاء اللہ میرے سے پہلے یہ سارے چیزیں کور کر چکے ہیں. میں تو 6-6.5 سال مہینے پہلے آیا ہوں. وی سائن, وی ڈونٹ فالو تھرو. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن دے جسٹ کمنگ ان فار اسٹاک ٹیکنگ. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے وی آر ان اے گڈ اسپیس بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹیٹیو بینچ مارکس and we are in a good space vis-a-vis structural benchmarks, inshallah. جی پلیز آپ کا. فرحان علی فرام پبلک نیوز. سر میرا کویشچن ہے کہ منی بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, آج کافی اس پہ پر ڈسکشنز بھی ہوئی, خبریں بھی چلیں, تو اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے سر آپ؟ دیکھیں, میں آپ کی خبروں پہ تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, that's your prerogative. But as far as we are concerned, we are very clear کہ آپ صرف ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں, which is sort of the quantitative benchmarks and revenue, which is very important. Of course, it's very important. But it's a whole program in terms of what we have signed in the MEFP with the IMF. There are a number of quantitative benchmarks. Revenue is one part of it. And there are structural benchmarks. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. نیشنل فسکل پیکٹ کبھی ہوا نہیں, یہ کبھی ہوا نہیں. نیشنل فسکل پیکٹ جو ہم نے 30 ستمبر کو اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر آگے کیسے کرنا ہے کام, ہم نے ریونیو کیسے کرنا ہے, ایکسپینڈیچر میں کیا کرنا ہے, اور جو گورننس ہے وہ کیسے کرنا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا چیف منسٹرز. اور اب ہم آگے لے کے جا رہے ہیں جو ایگریکلچر ٹیکس لگنا ہے اس کی جو لیجسلیشن ہونی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ, اور سو اس لیے ملٹی فیسٹڈ تھنگ ہے. آپ صرف ایک چیز پہ فوکس نہ کیجیے. ریونیو از اے ویری کریٹیکل کمپوننٹ, اور اس میں بھی دیکھیے دیر از اے کوانٹم پارٹ آف اٹ اینڈ دیر از اے فائلر پارٹ آف اٹ. وی آر وے اہیڈ آف دا نمبر آف نیو فائلرز ان دا کنٹری. یہ جب یہ آئیں گے اسٹاک ٹیکنگ لیے آئیں گے, وی آر وے اہیڈ آف نیو فائلرز ان دا کنٹری. تو اس لیے یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ چیزیں ہیں, آپ خاطر جمع رکھیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. I am glad you acknowledged the chief ministers. Day before yesterday, for the first time in history, KP signed off on agriculture tax. Yes.
And the CM in that meeting said that I am going to be one of the biggest affectees, but this is something that we have to do. So I think this is a new, of course, نہیں for this دیکھیں میں country. آپ کو بتا رہا ہوں آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو دا چیف منسٹرز. یہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس والا یہ اب جا رہا ہے, یہ کیبنٹ سے تو ہر جگہ اپروول ہوگی ہوئی ہے, اب یہ ان کی لیجسلیٹو اسمبلیز میں جانا ہے اور وہاں سے ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اب اس میں تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے, بٹ آئی کین ٹیل یو آئی واز ان واشنگٹن 2 weeks بیک. دے نو ویری ویل کہ اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان, یہ کبھی نہیں ہوئی اس طرح. جی احمد صاحب, یو وانٹڈ ٹو کم ان, یہاں پہ مائک دے دیں, یہاں پہ. جی آئی ہیو کوشچن ہیئر آن یور لیفٹ سر, آن یور لیفٹ سر. جی وجے بتائیے. جی میں سیلریڈ کلاس سے ہوں جی. آئی پے 35% ٹیکس ہیپیلی فار مائی کنٹری. تو میرا سوال ہے کتنا سارا اور نچوڑنا ہے آپ نے سیلریڈ کلاس کو؟ میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30 ستمبر کو میں نے اپنا ٹیکس دیا ہے ایز اے سیلریڈ کلاس پرسن, اور اگلے سال کا اونلی ٹائم ول ٹیل. اور جو میں نے ٹیکس دیا ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے آ جائے گا کہ ان دا یسٹر ایئرز ایز دا پریزیڈنٹ آف اے لارج بینک اور اینی بینک, our salary and our compensation and our taxation was in the newspapers because that's the requirement. تو اس لیے it was in the public domain. اور اب چونکہ میں سینٹ میں ہوں تو 30 دسمبر تک یا 31 دسمبر تک مجھے وہ ٹیکس کے جو گشوارے ہیں جو میں نے ابھی داخل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. So therefore all I can say to you on a lighter or a serious note, جب میں بات کرتا تھا کہ جی I also empathize and sympathize, you will see what is the quantum of the tax that I have paid on 30th of September. Having said that, دیکھیے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایز اے کنٹری our hand has been forced. اگر ہم نہیں لے کر گئے اس ٹیکسیشن رجیم کو into real estate, into our wholesale retailers, into the agriculture side, we will have to keep on coming back to the same for more, the salaried class and the manufacturing industry. اور جیسے ابھی آپ نے بالکل صحیح بات کی, these segments are up to here. یہ سیچوریشن پوائنٹ سے بھی آگے ہیں. تو ہم سارے تھوڑا سا ہم نے تو اکنامکس 101 پڑھی ہوئی ہے نا, لیفس کرو ایٹسیٹرا, ٹیکس کم کر دیں اسے ٹیکس بڑھتا ہے ایٹسیٹرا, تو ہمیں سارا پتہ ہے یہ ساری چیزیں. آئی ایم ود یو and therefore we'll have to rationalize these taxes. Because in the yester years it's been the tax, then it's been super tax, and it's been CVT. اب اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو کورٹس میں اسٹے کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی فرام آر پرسپیکٹو, فرام دا گورنمنٹس پرسپیکٹو, وی ہیو ٹو اسٹارٹ ریشنلائزنگ اٹ. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بڑھائیے اور اٹھائیے تاکہ جب ہمیں یہ فیڈ بیک آتا ہے اور جو پش بیک آتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, یو شوڈ آلسو بی آؤٹ دیئر saying کہ this is not on anymore because we are done. اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح لے کے جائیں گے because as a country we cannot afford to tax more the same who have been taxed at a level which is not sustainable anymore. تو جیسے میں نے باہر کی بات کی, ایکسٹرنل فائنینس کوئی ہمیں ڈول آؤٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی طرح ہماری فسکل پوزیشن میں اس وقت آپ نے ابھی بڑا ٹھیک بات کی ہے, وی آر ڈن. We cannot continue to go back to the same for more. جی یہاں پہ گراؤنڈ پہ. السلام علیکم سر. نہیں ایک سیکنڈ, میں ذرا یہاں پہ دیں نیچے مائک, میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی جہاں پہ میں آپ کو اشارہ کروں وہاں مائک دے دیا کریں. جی Dr. Waqar, thank you. And Minister Saab, my name is Ahmed Qadir. I work for an institution you're familiar with called the Competition Commission of Pakistan. آپ نے بڑی باتیں کی ہیں about sustainability and debt reforms and financial sustainability, etc. And all these measures are good. But one common criticism of Pakistan's economy is that the markets are not being allowed to develop. And there's severe government intervention
and which has led to a severe productivity gap. So if we're trying to hope for the private sector to drive Pakistan's economy, isn't it time that we also start looking at productivity constraints and how the regulatory regime also hinders and affects businesses from playing a very active part? And I think in the sequencing of all these reforms, once the financial and fiscal emergency and reforms are put into place, to look at longer term development of Pakistan's markets and the market economy, we also need to look at how the regulatory regime affects this. And for this reason, we request that the ministry and and it requires a whole of government approach. So we request you to be our ambassador and to propose to the cabinet that in addition to financial matters, the productivity gap also needs to be seriously addressed if you're to remain competitive in the global economy. Thank you. देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं and I totally agree with you. Because जब हम बात करते हैं the private sector has to lead the country, then many other things, जैसे मैंने FBR के सिलसिले में कहा है कि it will take two to tango, इसी तरह in the private sector it will take two to tango. Because as a banker, I've dealt with everywhere and I know where the productivity gaps are. लेकिन देखिए इसमें जो मैं road to market की बात करता हूँ, road to market में the export orientation of this country, and therefore we have to change fundamentally the DNA of this economy, right? और जब DNA of the economy हमने करना है कि it has to be export led, तो जो हमने import substitution के गाब में जो हमने protection दी without sunset clauses, आप ज़रूर किसी इंडस्ट्री को आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी वो प्रोटेक्शन जारी रहे. Because we have protected our industry, therefore we have this, we are not internationally competitive. And because we are not internationally competitive, we cannot get into an export situation. So ये import substitution वाली nonsense we'll have to stop. ये जो tariff protection and all of that, of course we have to do it over a period of time, but this has to go away. It has to go away ताकि हम productivity की तरफ लेकर इसको जाएं. क्योंकि देखिए हमारा जो मुल्क का अलमिया है और मेरे से 3 साल पहले 4 साल पहले ये मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि जी आप you put the foot on the pedal. हमने एक्चुअली हर चीज़ यहाँ करके हमने ट्राई कर चुके हैं और उसको हमने किया है. फाइनेंस मिनिस्टर 3.5 years back said कि जी हम इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे. There is no automatic wand और ये कोई जादू की छड़ी है कि स्टेबलाइजेशन से अब किया हमने. बट अब तो ये एम्पिरिकल एविडेंस है कि 4% से ऊपर जब हम जाते हैं, बिकॉज वी आर इम्पोर्ट लेड एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंट, the moment our GDP growth goes beyond 4%, we get into trouble. Because we run out of dollars, we get into a balance of payment problem, and we go running back to the lender of the last resort, which is IMF. जब तक हम इसको फंडामेंटली चेंज नहीं करेंगे, the DNA of the economy towards export led, FDI को हम नहीं करेंगे कि अब वो जो BYD वाले आए हैं, right? I mean, it's a fantastic brand, it's the largest EV brand in the world. But I said कि you have to come in, and we are very grateful to you that you have come in. और ये ज़बरदस्त काम किया, अभी तो वो import कर लें, लेकिन starting next year, whatever, you have to make it a manufacturing hub and you have to start exporting from here. Every single FDI which comes in has to have an export component. उसके अलावा हम आगे जा नहीं सकेंगे. So thank you. I'm being prompted on time. So we'll just pick up 2 questions and then we end. आपका पहला, then Dr. Mati. ग्राउंड पे जी जल्दी से और इख्तिसार के साथ जी. अस्सलाम वालेकुम सर. ऊंचा बोलें थोड़ा. अस्सलाम वालेकुम सर. नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही. जी बताइए. नहीं बैठ के कर लें आप थोड़ा. माइक मुंह पे. हाँ जी. अच्छा चलो.
اچھا جی ڈاکٹر متی صاحب پلیز آپ ادھر تھے جی پلیز جی السلام علیکم سر میرا نام متی الرحمان ہے میں تھوڑا سا اونچا بولیں گے جی میرا نام متی الرحمان ہے میں اکنامکس اینڈ اکانومی ریلیٹڈ سبجیکٹ سے وابستہ ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ابھی آپ کو میکرو اکنامک مینجمنٹ ان ٹرمز آف ایمرجنسی کرنی پڑ رہی ہے اوور دا لاسٹ فیو منتھس آپ جب سے آپ آئے ہیں تو اس میں جیسا کہ ابھی ٹیکسز کی بھی بات ہوئی تو آپ نے یہ سب کر لیا حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ٹو میک دا میکرو اکنامک انڈیکیٹر اسٹیبلائز یہ سب ہو رہا ہے بٹ بیانڈ دیٹ ونس ابھی ہم ایک اسٹیبلائزیشن کے فیز میں آ گئے ہیں کائنڈ آف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ڈیولپمنٹ ماڈل کیا ہونا چاہیے اس میں ایسی کیا ایک یا دو چیزیں ہیں کہ جس سے یہ ملک پھر چلے گا اور دین یہ گریجولی آف کورس اس میں پھر وہ آئے گی کوئی سسٹینیبل کیا راستہ ہے یہ ہر 3 سال بعد آ کے پھر IMF آ گیا پھر ٹیکس کم ہو گیا یہ ہم سے اب نکل رہے ہیں تو ونس اینڈ فار آل اس کا کیا فارمولا کیا ہے ذرا ایجوکیٹ کیجیے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے اس کا تھوڑا سا پہلے بھی جواب دے دیا تھا کہ دس ٹائم اراؤنڈ آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ کیونکہ دیکھیں فزیکل سائڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں واپس جائیں گے سیلری کلاس کے پاس ان کو اب جہاں بھی ہیں ان کو ہم 60% پہ لے جائیں گے 70% پہ لے جائیں گے مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ 40-50% دے رہی ہے ان کو کہاں لے جائیں گے 60% پہ لے جائیں گے کیا کریں گے نہیں کر سکتے نا تو دس از ناٹ دا سولوشن دیئرفور وی ہیو ٹو انکریز اینڈ ایکسپینڈ دا ٹیکس نیٹ اینڈ دیئرفور یہ بات کہنا جی کہ ریئل اسٹیٹ ہماری رک گئی ہے اور فلانا ریئل اسٹیٹ کا یہ جو سارا کام ہے کہ جی یہ 40 انڈسٹری چلتی ہیں آئی ڈونٹ بائی انٹو دیٹ ریئل اسٹیٹ از اے اسٹور آف ویلیو دیٹ آئی ڈو بائی کہ پلاٹ خریدتا ہوں پلاٹ بیچتا ہوں میں اپنے بچے کی شادی کر دیتا ہوں کسی بچی کو میں باہر بھیج دیتا ہوں دیٹ پارٹ آئی گیٹ بٹ دس تھنگ کہ اس سے 40 انڈسٹری چلتی ہیں لیٹس ناٹ گو دیئر رائٹ وی ہیو ٹو ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان ٹرمز آف ٹیکسیشن دیئر اسی طرح ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے جیسے میں نے ذکر کیا اس کا پرائمریلی پروونسز کے ساتھ تعلق ہے وہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 31 دسمبر سے پہلے یہ لیجسلیشن ہوگی ریٹیلرز ہول سیلرز یہ جو تاجر دوست کی ساری بات ہو رہی ہے آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ میرے بھائی یا مہتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں جب یہ آئیں گے فنڈ والے ہم ان کو بتائیں گے کہ فرسٹ کوارٹر میں یہ جو ریٹیلرز سے ہم نے کتنا ٹیکس وصول کرنا تھا اور ہم نے کتنا ٹیکس وصول کر لیا ہے یو ول گیٹ ٹو نو کہ دس ٹائم اراؤنڈ دیر آر نو ٹویٹس دیر از نو پش بیک بیکاز ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اب مل کر چلیں بیکاز وی آر ڈن ود دس اور اسی طرح میں تو بتا رہا ہوں جو ہمارے فورن پارٹنرز ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ہمارے ایکوٹی انویسٹمنٹ بورڈ سیٹس تو یہ بزنس ٹو بزنس اب آگے چیز چلے گی جی یہی ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اور نمبر 3 ایکسپورٹ لیڈ جو بھی ہم نے کام کرنا ہے ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ because we cannot afford to get everything جس سے ہم بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن میں جاتے رہیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی آور ماڈل آئی تھنک لاسٹ کوشچن کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہے میں نے کنکلوڈ کرنا ہے سر اچھا آپ کریں جی ود دا لاسٹ کوشچن سر سو ون آف یور لیگیسی سر جو کہ میرا خیال ہے پروبیبلی ون وڈ ریلی لائک از یو ہیو لیڈ انسٹیٹیوشنس you have left those institutions in a much better state in which you joined them. What is the plan for the strengthening of Ministry of Finance itself? When we compare it with the peer economies, you know, wahan pe jo institutional strength hame nazar aati hai, the kind of PhDs, actuary experts, risk managers, you know, yahan pe of course having dealt with Ministry of Finance for 22 years, there's a consultant-led sort of expertise جس میں کوئی برائی نہیں ہے but I thought one of your legacies could be that you leave this institution much more stronger in terms of the HR. دیکھیں لیگیسی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اوور آل کیپیسٹی ان دا گورنمنٹ از ویری لمیٹڈ across institutions, across ministries and therefore we need private sector help to take us forward. رائٹ تو ہمیں ابھی جو ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے وہاں بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ لے کر آئے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے اب یو نو اندر اناؤنسمنٹ ول کم کیپ آن کمنگ دیکھیے ہمارا جو سب سے بڑا ایکسپینڈیچر آئٹم ہے اس پہ ہماری بات نہیں ہو سکی جو فیڈرل گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں پینشن ریفارم پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ڈیٹ سروسنگ کا کمپوننٹ ہے
اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم نے جو گورنمنٹ کا ڈیٹ کتنا ریٹائر کیا ہے، اور چونکہ اس شعبے سے تھوڑا سا میرا بھی تعلق ہے کہ ہم یہ ڈیٹ سروسنگ کاسٹ کیسے لے کے آئیں، بیکاز وی ہیو ٹو کریٹ دا فزیکل اسپیس. یہ فزیکل اسپیس جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تاکہ ہم اس کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور چیزوں میں لے کر جائیں. تو آئی تھنک دیکھیں اٹس ورک ان پروگریس، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جی ہم اس کو آگے لے کر چلیں. لیکن میں آخری چیز صرف یہ بات کروں گا کہ our whole idea of this administration is کہ جتنا ہم گورنمنٹ کا رول کم کر سکیں، جتنا ہم کم کر سکیں اسی میں بچت ہے. ایگریکلچر پہ آپ دیکھ لیں 2 کراپس ہیں جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، رائس اینڈ میز. رائس پچھلے سال بھی $4 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی اتنی ہوگی. میز میں جہاں جہاں ہمارا عمل دخل ہوتا ہے، whether it's wheat, whether it's sugar, اسکینڈلز بھی آتے ہیں، سب آپٹیمیلٹی بھی آتی ہے. تو as far as I'm concerned, of course I have to talk, I have to work with the cabinet and with the Prime Minister and everybody. We have to get all out of this. لیکن دیکھیں ارشد صاحب، میں آپ کا چونکہ یہ لٹری محفل ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ایک چیز تو میں کوئی ایسی بات کروں کہ اس کا کوئی لٹری ایلیمنٹ بھی کوئی ہو. تو مجھے ایک، میں آج جب آ رہا تھا، ایک مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے. تو if you allow, وقار I would want to end with that. تو it said میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو I hope that's how we can have the whole everyone sort of. Absolutely. Thank you, Minister Saab. Thank you.